अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुछ रोज़ से एक बात है हमारे ज़हन में और हमारा दिल चाहता रहा कि हम अपने साथियों से उसका ज़िक्र करें। तरबियत औलाद के सिलसिले में है, ख़ासकर बच्चियों के बारे में। और वक्त ही नहीं मिल पाया। इस वक्त भी बहू और बेटा बस पहुंचते ही होंगे, अभी घर में रौनक लग जाएगी और हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। दोपहर का लंच भी तैयार नहीं किया हुआ, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ऐसे वक्त पर जहन में आती हैं या उनका ज़िक्र उस वक्त घर में चलता है जिस वक्त के हम रिकॉर्ड करने लायक नहीं होते। आज हम अभी कमेंट्स पढ़ रहे थे, हमें एक चीज़ का ख्याल आया। एक साथी ने लिखा तरबियत औलाद के बारे में, और उन्होंने लिखा कि कुकिंग तो बहुत से लोग सिखाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी गुजारने का सलीका है वो उनको हमारे चैनल से मिलता है। हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर एक खुली किताब की तरह रखी है और बहुत से साथियों ने बहुत कुछ सीखा है। उनके पास एक गाइडलाइन है, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना। यहाँ पर साथी लिखते हैं कि रात गुजर गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्लिप देखते रहे और बहुत कुछ उनको अपने माजी का याद आया। तो हम सब यहाँ पर एक से हैं, हम सब ने ज़िंदगी के ऐसे अदवार देखे हैं जो आज की दुनिया में नहीं पाए जाते, जो सिर्फ कहानियों में, बातों में दिखाई देते हैं। कराची जो था, जैसा था, अब वो नहीं है। लोग जैसे थे वैसे नहीं हैं। ज़ुबान जैसी थी वो वैसी नहीं है। अखलाकियात जैसे थे वैसे नहीं है। इंसान की फितरत है। नमाज है, नमाज के बारे में कुरान मजीद में आता है कि कायम करो। कायम कौन सी चीज़ की जाती है? वही कायम की जाती है जिसका धड़का हो कि वो गिरेगी, कमज़ोर पड़ेगी। कायम करना मीन्स उसको खड़ा करते रहो, एक कांस्टेंट उसके लिए एफर्ट चाहिए कायम करने के लिए। वरना तो कह देना चाहिए था कि पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये बात नहीं है। तो ये बड़े हिडन मायने होते हैं। हमारी ट्यूनिंग जिस तरह पर की है हमारे क्रिएटर ने, चाहे हम किसी भी दीन धर्म के हैं, एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से की गई है। हम अगर उसको समझें तो, अगर हम बुराई का रास्ता इख्तियार करेंगे तो डिज़ास्टर ही उसका अंजाम होगा। अगर हम अच्छाई का रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसको फल फूल लगेंगे, और कुछ नहीं तो चलो इत्मीनान ही मिलेगा, दिल की तसल्ली ही मिलेगी। हम जैसे बहुत से मामलात होते हैं ज़िंदगी में, हमने सारी ज़िंदगी कुछ जुमले घर में प्रैक्टिस किए। जैसे एक जुमला ये था कि फ़राइज़ के सिले नहीं होते। आप फ़राइज़ अदा करते हैं, आप एक्सपेक्ट ना करें कि अगला उसके रिटर्न में जो आपने उसके लिए किया, जैसे आपने अपनी औलाद पाली या अपने वालिदैन की जो खिदमत कर सकते थे की, वो आपके फ़राइज़ हैं। तो इस किस्म की बातें, इस किस्म के जुमले जो हैं वो हमने अपने बच्चों के जहन में डाले गाहे गाहे। वो हमारे आसपास थे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो उनके जहन में ये बात जाएगी ही। और जैसा हमारा ब्रॉटअप था उससे बहुत मुख्तलिफ हमारे बच्चों का ब्रॉटअप है। एक तो माहौल अलग है, दूसरा ये है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है तरक्की करना, कि वो प्रोग्रेस करे। हमने कोशिश की कि हम उन रस्मों को, उन रीति रिवाज को तर्क करें, छोड़ें, उनसे किनारा कशी इख्तियार करें जो कि फ़ायदेमंद नहीं थे, जो अखलाकियात से गिरे हुए थे। जैसे कि मारना है बच्चों को, आवाज़ ऊंची करना है बच्चों पर। खैर अब तो हम शोर शराबा कर लेते हैं, हमें गुस्सा चढ़े तो, लेकिन जब हमारे बच्चे छोटे थे हमने कभी आवाज़ ऊंची नहीं की, हमने कभी शोर नहीं डाला, हमने कभी बुरा भला नहीं कहा, गालियाँ नहीं निकाली, हमने कभी मारा नहीं। और हम अपने बहू को या बेटी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। हाँ, वो अपने घर हैं, वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब वो इस छत के नीचे हैं तो रूल हमारा है, हमारी मर्ज़ी है, हम जो पसंद करते हैं वही होना चाहिए। अगर उनको वो गवारा नहीं है तो वो अपने घर का रुख करें। तो हमने हमेशा कहा, हमेशा ही कहते हैं कि हक उसका है, राइट उसका है, बात उसकी है, लॉ उसका है, रूल उसका है, जिसकी छत है। तो हमारे मियाँ साहब की मौजूदगी में ये घर उनका है। जिस वक्त तक वो इस घर में मौजूद हैं, जो वो कहेंगे, जो वो चाहेंगे वही होगा। लेकिन जिस वक्त वो इस घर को छोड़कर कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ये घर हमारा है, उसके निगरान हम हैं। चूँकि दीन की तरफ से भी और अखलाकी तौर पर भी शौहर अपनी बीवी को अपने घर पर निगरान छोड़ कर जाता है। सब चीज़ की ज़िम्मेदार वो होती है, मुहाफिज वो होती है। तो बच्चियों की तरबियत के बारे में बहुत सी बातें हमारे जहन में आती रहीं। जैसे हम इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और खामोशी से बैठे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया की खबर नहीं होती। हम बिलाशुबहा
بہت حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی پیرنٹس جو ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ان کی بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا گیپ آج کی نسلوں میں اور پیرنٹس میں آ چکا ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو پروفیشنلز ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، آبویسلی وہ اپنے بچے کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار رہی جتنا کہ ایک گھر رہنے والی ہاؤس وائف جو ہے وہ گزارتی ہے۔ اور پھر بچیوں کے رشتوں کے جو سلسلے ہیں، جو مسائل ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں، ہمارے خیال میں ہماری بچی کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ زندگی میں اگر ایسا وقت آئے کہ اس کو روٹی کے بھی لالے پڑیں تو وہ کما سکے۔ بچی کو اس حد تک قابلیت دینی چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے۔ اور شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے بیاہی گئی، چلو ذمہ داری ادا ہوئی، چلو بوجھ ہلکا ہوا، چلو جی لڑکی اپنے گھر کی ہوئی، فراغت ملی۔ تو ماں باپ جنہوں نے اپنی بچی صرف لڑکا دیکھ کر بیاہی ہوتی ہے، ان کو سکون کا سانس 2 دن بھی نہیں آتا ہے۔ آگے سے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے جب بچی گھر میں تھی تو مسائل کم تھے، بیاہ کر زیادہ بڑھ گئے۔ باہر کی بچیاں جو ہیں، جیسے ہم نے کہا، ہمیں دنیا کی خبر ہوتی رہتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے بچیاں کہاں جا رہی ہیں، بڑے بڑے گلے پہنتی ہیں، سلیوز پہنتی ہیں، سب کچھ باہر ہوتا ہے۔ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ کوئی حیا، کوئی شرم نہیں رہی۔ خیر ہم تو بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں دیکھتے ہیں۔ ہماری امی بھی کبھی کہیں کہ ہاں ہے دیکھو ننگی ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں امی بکریاں ہیں۔ تو ہم کو یہ چیزیں امپریس نہیں کرتی ہیں قطعاً۔ زمانے کی یہ جو عریانیت ہے، اس سے ہم مرعوب نہیں ہوتے۔ ہم تو افریقہ میں رہے ہوئے ہیں، وہاں تو اوپر کے دھڑ پر بچیاں چاہے وہ 10 سال کی ہو، چاہے وہ 16 کی ہو، چاہے وہ 100 کی ہو، پہنتی ہی نہیں۔ قمیص پہننے کا رواج ہی نہیں ہے، صرف نیچے تھوڑی سی دھوتی باندھی ہوتی ہے انہوں نے، اوپر سے سارا دھڑ ننگا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی ایسی خاص نہیں ہیں کہ ہم اس سے مرعوب ہوں۔ لیکن آپ کی بچی جو ایک بڑا گلا پہن کر باہر نکل رہی ہے، جو ریویلنگ ہے، اس بچی کے گلے پر پہلے دن ہی نظر کریں، اس لیے کہ کل کو جس گھر سے اس کا رشتہ آئے گا وہ شریفوں کا گھر نہیں ہوگا۔ آپ اس جملے کو 100 بار سنیں یہاں تک کہ آپ کو ہماری بات کی سمجھ آ جائے۔ یہ صرف معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا ایسی ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر بات کی ہر کسی کو خبر ہے۔ آپ کو اگر اپنی بچی کے لیے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو نیک ہو، شرافت سے زندگی گزارتا ہو، جو ادھر ادھر نظر نہ مارتا ہو، ادھر ادھر افیئر نہ چلاتا ہو، شرابی کبابی نہ ہو، پڑھا لکھا ہو، قابل ہو، شریف ہو، نیک ہو، بس کے زندگی گزارنے والا ہو، عزت کرنے والا ہو، تو آپ اپنی بیٹی کا گلے پر نظر رکھیں تاکہ اس کو ایسے لوگ بیاہ کے لے کے جائیں جو شرافت کے علمبردار تھے۔ اگر آپ کی بچی اس طرح کے کپڑے پہنے گی تو آبویسلی یہ دنیا کھلی ہے، جوان ہو رہی ہے، 14 سال کی، 16 سال کی، زمانہ بہت ایک اٹریکشن رکھتا ہے، ایک بہت خوبصورت اس چیز کو دکھاتا ہے، ننگ کو۔ اور بچیاں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کول ہو جائیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے، ہم بیکورڈ نہیں ہیں۔ تو دین کہتا ہے کہ آپ اپنے جانور جو ہیں وہ اپنی حدود کے وسط میں چھوڑیں، جو آپ کی لینڈ کی باؤنڈریز ہیں ان سے دور چھوڑیں، ایجز پہ نہ چھوڑیں اپنی سرحدوں کے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ چرتے چرتے غیر کی حدوں میں داخل ہو جائیں، ہمسائے کے بلاک پر، ہمسائے کے پیڈک پر چلے جائیں۔ بیچ میں چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ گلا جس میں سے تھوڑا بہت آپ کی بچی کا جسم دکھ رہا ہے، اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے، تاکہ کل کو اس کو مانگنے والے، اس کا رشتہ لانے والے یا اس کو اپنا ساتھی بنانے والے ایسے گھروں کے ہوں جو شرافت اپنے اندر رکھتے ہوں، جو نیکی تقوی رکھتے ہوں، جن کو خوف خدا ہو، جن کو ڈر ہو۔ کون بچتا ہے آج کے زمانے میں برائی سے؟ صرف وہی بچتے ہیں جن کو کانسیکوینسز کا پتہ ہو۔ زمانہ جس طرف کو جا رہا ہے کہ ہر لڑکے کی گرل فرینڈ ہے۔ آپ کا اکیلا بچہ اگر اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، تو زمانہ اس کو ایک پریشر کرتا ہے۔ ایک بچہ اگر اپنے پیرنٹس کے گھر بیٹھا ہوا ہے 30 سال کا ہو کر بھی، تو زمانہ اس کو کہے گا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو تم، کانفیڈنس کیسے آئے گا، باہر نکلو۔ تو ان باتوں کے تھرو جانے کے لیے آپ کے بچے میں ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کہاں اس کے قدم رکیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائدے کا سودا کیا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے نیک وفا کرنے والے ساتھی ملیں،
ان کے رشتے اچھے گھروں میں ہوں تو آپ ان کے لباس پر سب سے پہلے نظر رکھیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ منہ ناک لپیٹ کے ہی پھرنے لگ جائیں، چونکہ ہمیں بہت زیادہ دین سے ڈر لگتا ہے. ہم نے دیکھا ہے عمومی طور پر کہ بہت زیادہ نیک لوگ، ریلیجس لوگ، خدا کا نام لینے والے لوگ اخلاقیات میں بالکل لے لیں. تو دین کیا ہے؟ آپ ہندوازم دیکھ لیں، آپ سکھوں کو دیکھ لیں، آج تک ان کی امیاں نانیاں اتنی بڑی چندری انہوں نے سر پہ رکھی ہوتی ہے. آپ کرسچنس کو دیکھ لیں، آج بھی ان کی دلہن جو ہے وہ ویل میں آتی ہے، ڈھانپا ہوتا ہے. انہوں نے عیسیٰ اپنا سجایا ہوتا ہے، جیسس جو ہے، میری جو ہے، سارے اس کے حواری ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں، ساروں نے اتنی 10 چادریں اپنے اوپر ڈالی ہوتی ہیں. حیا ہے. یہ سارے جو مذاہب ہیں، ریگارڈلیس کہ آپ کوئی بھی ہیں، یہ آپ کو اچھائی ہی سکھاتے ہیں. تو آپ نے اگر اپنے بچوں کو راہ راست پہ رکھنا ہے، نیکی پر رکھنا ہے، تو آپ اپنے بچیوں کے خاص کر لباس پر نظر رکھیں. اور حیا صرف لڑکیوں میں ہی نہیں، لڑکوں میں بھی ہونی چاہیے. عام طور پر ماؤں کو یہ بات نہیں دکھائی دیتی، وہ ریڈی میڈ کپڑا لیتی ہیں باہر کے ممالک میں، دیکھتی ہی نہیں کہ گلا کہاں جا رہا ہے، دیکھتی ہی نہیں کہ قمیص کتنی اونچی ہے. آج کل کی ہر 15-16 سال کی لڑکی جس کی کمر پتلی ہے، وہ چاہتی ہے اس کا پیٹ دکھے، اس کے لیے وہی کول ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھوٹی سی فریڈم، یہ چھوٹی سی خوبصورتی اس کو لیڈ کہاں کرے گی. تو نظر منزلوں پہ ہونی چاہیے، راستوں پر نہیں. ڈیسٹینیشنز کو فوکس کرنا چاہیے. آپ نشانہ لگائیں چاند کا، تارا مار گرائیں تو چلو بڑی بات ہے، لیکن کم از کم انسان کوشش تو کرے، انسان دور اندیشی سے کام تو لے، انسان آگے تو دیکھے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کی نسلیں اس طرح کی اپروچ سے، سوچ سے، فریڈم سے پہنچیں گی کہاں. پھر آپ اپنی بچیوں کو سلیقہ طریقہ سکھائیں تاکہ انہیں گھرداری آئے. آپ ان کو پڑھائیں، جتنا مرضی پڑھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کی بچیوں کو کھانا پکانا نہ آئے، روٹی پکانی نہ آئے، کام کرنا نہ آئے، صفائی کرنی نہیں آئے. ہم نے دیکھا ہے بہت سی بچیوں کو، بہت سے گھرانوں کو، بہت سی ماؤں کو، جیسے امی نے بھی ابھی یہ جو کلپ شام کو ہم نے ریکارڈ کیا، اس میں کہا کہ اگر ماں کرنے والی ہے تو بچی کو آتا ہے. اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمزور پڑتا ہے. اب ہمیں سلائی آتی تھی، امی کو آتی تھی، نانی کو آتی تھی، ہماری بیٹی کو سلائی نہیں آتی، ہماری بہو کو بھی نہیں آتی. اور ہم نے بیٹی کو خود ہی نہیں سکھائی کیونکہ ہمیں یہ کام مشکل لگا. ہمیں لگا کہ گھر گندا ہوتا ہے، بکھرتا ہے، ہر طرف دھاگے دھاگے ہوتے ہیں، تو سلائی ولائی نہیں آنی چاہیے. لیکن کم از کم بچی کو اتنا آنا چاہیے کہ کہیں کچھ ادھڑا ہوا ہو تو وہ سی سکے، اس کو وہ ریپیئر کر سکے. خیر بیٹی کچھ نہ کچھ سلائی کر لیتی ہے، بہو کو بھی اس دن ہم نے بٹھایا تھا کہ بیٹھ کر سیدھی سلائی لگاؤ، تو وہ بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، تو آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس گھر سے بچی آئی ہے سب کچھ سیکھ کے ہی آئے. جو آنے والی ہوتی ہے آپ کے گھر میں بچی، وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے بچے کی طرح سیکھ لیتی ہے. آپ نے اس کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کو بھی سکھانے ہوتے ہیں طور طریقے، رکھنا ڈھکنا، اٹھنا بیٹھنا، پیار محبت سے وہ بچیاں سیکھ جایا کرتی ہیں. تو اپنی بچیوں کے اوپر خاص کر ان معاملات میں نظر رکھیں کہ وہ زمانے کے پیچھے اس طرح اندھا دھند نہ دوڑیں، اور وہ اس طرح ایک پیئر پریشر کا بھی شکار نہ ہو. ہمارے ایک بزرگ تھے، ہم نے ان سے ایک دفعہ ایک بات پوچھی کہ زمانہ تو یوں ہے، یا دنیا یہ کرتی ہے، یا ساری دنیا کر سکتی ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ انسان کو ایسا بننا چاہیے جس کے پیچھے زمانہ دوڑے، نہ کہ ایسا بنے کہ زمانے کے پیچھے دوڑنے والا ہو. یہ باتیں ایسی تھیں جو ہم نے زندگی بھر سنبھال کے رکھی. اور شاید ہم ایک ایسے انسان بھی نہیں تھے جو یہ فکر کرتا کہ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، یا ہمیں کوئی چیز کھو دینے کا ڈر ہوتا. تو یہ باتیں تھیں ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے پیچھے ایک نیک، صالح اور اچھی اولاد چھوڑ کے جائیں جو بسنے والی ہو. جیسے ہماری بیٹی کبھی بات بھی کرتی ہے کسی کی، چاہے کوئی بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے، کچھ بھی ہے، ایکٹریس ہے، کسی کی بھی بات کرے، کہیں بھی کرے، کسی بھی آنٹی کی بات کر رہی ہو تو وہ عام طور پہ کہے گی، کسی کی بہت ہی تعریف کرے گی تو کہے گی بس کے بیٹھی ہے. تو بڑی خوبی ہے یہ. آج کل گھر گھر لڑائی جھگڑے ناچاکیاں، جو بیچارے ہمارے بیچ کے لوگ بستے بھی ہیں وہ بھی ایسے ہیپی نہیں بستے. اگر ہمیں آج یہ آپشن دی جائے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں اور اپنی زندگی کا ساتھی چنیں، ہم میں سے کتنے ہیں، ہم میں سے کتنی بیویاں ہیں یا کتنے شوہر ہیں جو وہی ساتھی دوبارہ چنیں اس عمر پر آ کر؟ بہت کم ہیں. کتنے ہیں بجیاز بوتیک پر کہتی ہیں کہ ہمارے میاں صاحب راضی نہیں ہوئے پیسے دینے پہ تو ہمارا آرڈر کینسل کر دیں. یہ کیسے
رشتے تھے، یہ کیسے تعلقات تھے، یہ کیسی وفائیں اور کیسی محبتیں تھیں، اور یہ کیسے ساتھی تھے زندگی کے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، اچھی تربیتیں ہوں، ایک اچھے گھرانے سے، ایک ہیپی فیملی سے، ایک حسن و احسان کے سلوک والے میاں بیوی میں سے جو بچے پیدا ہو کر پلتے بڑھتے ہیں، وہ عموماً اپنے گھروں میں بسا کرتے ہیں اور خوشی سے بستے ہیں۔ ان کے ہاں اس طرح کی ناچاکیاں بہت کم دکھائی دیتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن وقت گزار کر، زندگی گزار کر ساتھ وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اگر وہ دونوں آپس میں اچھی طرح سے رہتے ہیں تو ان کے گھر میں ایک اچھی اولاد پلے بڑھے گی، جو کہ ان کا زندگی بھر کا اثاثہ ہے، ایک ایسٹ ہے آپ کا، آپ کی اولاد۔ اگر وہ کامیاب ہوتی ہے، وہ خوش رہتی ہے، تو آپ خوش ہیں۔ اگر وہ دکھی ہوتی ہے، اس پر آنچ آتی ہے، تو آپ پر آنی ہی آنی ہے۔ تو ان کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے کریں، آپ اپنا آپ بچائیں اس آنچ سے جو کہ کل کو آنی ہے۔ تو ایک کڑی نظر جو ہے وہ بچوں پر رکھنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے لیمیٹیشنز جو ہیں وہ ڈالنی پڑتی ہیں کہ کیا بچہ کرے کیا نہ کرے، اور سب سے پہلے یہ کہ ماں باپ کو بچوں کا فرما بردار ہونا چاہیے، ماننے والا ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ ہی اولاد کی بات نہیں مانیں گے، یا اس کو ایک جینیون ریزن دے کے اپنے پوائنٹ کو کلیئر نہیں کریں گے، سمجھائیں گے نہیں کہ بیٹا یوں نہیں یوں نہیں، یہ اس لیے پاسبل نہیں، اور اس میں یہ برائی ہے، یا یہ نہ کرو، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار نکلے گی؟ بہت سے پیرنٹس ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ ڈسپلن کرنا چاہیے اولاد کو، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہم بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہماری گود میں، آپ یقین کریں آج کل ہم یہ بجیاز بوتیک کا یا بجیاز کوکنگ کا اتنا کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایوان ہمیں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور بھاگ کے ہماری گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ سارا دن وہ وپر سنیپر دیکھتا ہے، ویڈ کلر ڈالنا دیکھتا ہے، ٹریکٹرز دیکھتا ہے، اور فوراً کہتا ہے ویڈیو لگا کے دکھاؤ۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں، جو بھی چیز وہ دیکھتے ہیں ہم بتاتے ہیں، دیکھو کیسے پودا لگایا، دیکھو اچھا کام کیا، دیکھو برا کام کیا۔ وہ چیز کچھ بھی ہے، وہ دیکھ جو کچھ رہا ہے اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، لیکن جہاں ہمیں برائی دکھتی ہے، اب اگر ماں فون پہ لگی ہوئی ہے، اگر ماں ویڈیو دیکھنے لگی ہوئی ہے، بچے کو فون پکڑایا ہوا ہے اور اپنا کام خود کر رہی ہے، بچہ بیٹھا کارٹون دیکھ رہا ہے یا بچوں کے پروگرام دیکھ رہا ہے، تو اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ یہاں پر بچوں کے پروگرامز چلتے ہیں، آ رہے ہیں، ڈبوں کو دھکا دے رہے ہیں، کھلونا آیا ہے تو مار مار کے کھول رہے ہیں، اس میں سے سٹارز نکل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بس کھلونے ہی کھلونے چلے آ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کو ایک ویژن دینی ہے۔ ہم بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم سارا دن نہیں کر سکتے کچھ بھی، بچہ بیٹھ جاتا ہے ہمارے اوپر آ کے، ہم اس کو جو ویڈیو وہ کہتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہاں کتنا برا کیا اس نے، دیکھا ایسے تھوڑی ڈبہ کھولتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچے کے کان میں پڑتی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ وہ بن رہا ہے، ابھی ایک شخصیت اس کی بن رہی ہے، ایک پرسنالٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کے اندر۔ تو آپ اپنے بچے کو جو فیڈ کریں گے اس معاملے میں، اس کے ذہن میں جو ڈالیں گے وہ ویسا بنے گا۔ تو ابھی ایوان 3 سال کا ہے، ایوان تو کیا امیر 2 کا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ دونوں بیبیز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ویڈیو چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے کوئی غلط کام کر رہا ہو چاہے کوئی صحیح کام کر رہا ہو، ہم نے صحیح کام کو اپریشیٹ کرنا ہے اور برے کام کو ڈسکریج کرنا ہے، اور بچے کو بتانا ہے، ایک ریزننگ دینی ہے تاکہ اس کو پتہ ہو، کل کو ہم رہے نہ رہیں گائیڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاس ایک ایسا ٹائم ٹیبل ہو، اس کے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہو، ایک ایسا طریقہ ہو، ایک ایسا تھاٹ پروسیس ہو جس سے وہ سکسیسفلی اپنی زندگی گزار سکے، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی نسلوں کی بھی۔ اب ٹین ایجرز جو ہیں وہ ایسے ریسٹورنٹس میں جاتی ہیں، وہاں پر شیشہ پی پی کے اور اپنی تصویریں کھینچتی ہیں، ان کو ویسی ہی سوسائٹی ملتی ہے، ان کے ارد گرد ویسے ہی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا جو یہاں پر کلپ ہے پوائزن، اس کو سمجھیں کہ ہم نے اس میں کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے۔ یہاں پر بہت کچھ آپ کو ملے گا چھوٹا چھوٹا، جو ہم نے زندگی سے سیکھا ہے، جو ہمیں لگا آج کھڑے ہو کر جس مقام پہ ہم ہیں کہ وہ چیز ہمیں فائدہ دے گئی۔ ہمیں تو کسی نے ایسے نہیں سمجھایا تھا، ہمیں تو کسی نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ہمارا بچپن کتنا ویلیویبل ہے، کتنا خوبصورت ہے، کہ ہم اس وقت کی قدر کرتے، اسے اچھے سے دیکھ ہی لیتے۔ ہم نے وہ اویئرنیس اپنے بچوں کو دی۔ ہم انہیں عموماً کہتے ہیں بیٹا کہ وقت بڑا خوبصورت ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ جوڑ کے رہیں، ان کو ریزننگ دیں، انہیں بتائیں اچھائی اور برائی،
اور اس چیز کو پہلے قدم کو جو برائی کی طرف جانے والا ہے اس پر کڑی نظر رکھیں. اگر آپ کی بچی ایک بڑا گلا پہن رہی ہے، اگر لباس چھوٹا یا تنگ پہن رہی ہے، تو آپ کے آس پاس کے لوگ اس پر نظر کیے ہوئے ہیں کہ کیسی ہے، کیا کرتی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ کے اراؤنڈ آج کا، وہ ہر کسی کے بارے میں ہر کسی کو خبر کر دیتا ہے، ہو جاتی ہے. اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اچھے گھروں میں بھی آہے جائیں، نیک گھروں میں بھی آہے جائیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں. آپ اگر ان کو سرحدوں پہ رکھتے ہوئے کہ چلو اسموکر ہے، چلو ایک آدھ وائن کا گلاس کبھی پی لیتا ہے، یا چلو سلیو لیس پہن لیتی ہے، یا چلو تھوڑا سا ریویلنگ کرتی، عمر ہے، وقت ہے، بچے ہیں، کر لیتے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان کے بچے کہاں جائیں گے. ان کے بچے بالکل وہیں جائیں گے جہاں پر آج یہ یورپین قومیں جو ہیں ان کے بچے گئے ہوئے ہیں، ڈرگس میں پڑے ہوئے ہیں، آوارگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ایک سے چھوڑتی ہیں دوسرے کے پاس، دوسرے سے چھوڑتی ہیں تیسرے کے پاس. 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کے باپ الگ الگ، وہ بھی شادی کے بغیر. تو ترقی اسے نہیں کہتے، کول ہونا اسے نہیں کہتے، پروگریس اسے نہیں کہتے. کہاں پہنچے ہیں یہ؟ آپ کے بچے کتنی ترقی کر لیں گے؟ آپ کہاں پہنچیں گے یہ ترقیاں کر کر کے جو اس دنیا کو وقت میں دیتی ہیں؟ یہ آزادیاں کہاں پہنچاتی ہیں آپ یہ دیکھیں. تو پہلے قدم پہ رکیں. بند اس وقت باندھے جاتے ہیں جب حالات سازگار ہوں، واٹر لیولز جو ہیں وہ نارمل پہ ہوں، یوزول پہ ہوں. سیلاب آنے کے وقت آپ بند باندھنے کو کریں، کل کو ماں باپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سمجھاؤ اسے، زبردستی کرتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، بھاگ جاتے ہیں بچے گھروں سے، ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کیوں یہاں تک نوبت آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بچی کا بڑا گلا پہننا پہلے دن نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ کا بیٹا رات گئے تک کمپیوٹر پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پر آپ نے پہلے دن سے نظر رکھنی ہے. آپ نے بچوں کو وقت دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے. آپ کو ان کے جملوں سے بھی پتہ لگے گا کہ آپ کے بچے کے قدم کس طرف کو اٹھ رہے ہیں. ان کی فریڈم ان کی اپنی جگہ ہے. ہم نے کبھی اپنے بچے کا فون اٹھا کے نہیں دیکھا، ہم کبھی ایسے چھاپا مارنے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں گئے. ان کو ایک آزادی ہے، اس لیے کہ ان کو پہلے دن سے ہم نے کوشش کی کہ وہ تربیت دیں جو ہم آج ایوان اور امیر کو اپنی گود میں بٹھا کر دیتے ہیں. یہ تو تھیں چند باتیں. بیٹا اور بہو شاید آگے چلتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.